बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों का माफिया पीडीएम बुरी तरह इमरान खान के जाल में फंस चुका है और एक ऐसे वक्त में जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। पीडीएम की मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ आखिरी 72 घंटे बाकी हैं अवाम में अपनी रेलेवेंस बरकरार रखने के लिए, और इमरान खान का एक ऐसा जाल कि जिस जाल के बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख भी आगे कर दी गई। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर शमूलियत की दावत दी गई या नहीं, और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से कौमी यकजहती की बात की जा रही है। मरियम नवाज का स्क्रीन पर आना, राना सनाउल्लाह का यह कहना कि वो जमान पार्क से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करेंगे और इमरान खान को सबसे पहले जेल में डालेंगे, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को अवाम के सामने नंगा करने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले बात शुरू करेंगे इस बड़ी खबर के साथ कि वफाक ने यानी पीडीएम की मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने पंजाब की 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रोक दी है। और जनाब, तफसीलात इसकी कुछ यूं हैं कि एक ऐसी स्कीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान का एक शानदार मंसूबा था, आलमी सतह के ऊपर उसको सराहा गया। और आज इस हवाले से डॉन न्यूज़ ने यह रिपोर्ट किया कि 400 अरब रुपए की इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को मौजूदा शक्ल में रोक दिया गया है, जिससे तमाम तबकों समेत सूबे की पूरी आबादी को मुस्तफीद होना था। वाज़िया तौर पर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस रिपोर्ट के अंदर कि यह पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख के अंदर और हेल्थ की तारीख के अंदर वाहिद एक ऐसी स्कीम थी जिसमें अमीर और गरीब ने एक ही प्लेटफार्म से एक ही वक्त में एक ही तरीके से मुस्तफीद होना था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पंजाब का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम था, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का नफाज होना था, आज जब ये मंसूबा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में पेश किया गया तो फिर इसकी जनाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत ये इजलास था और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एहसन इकबाल जो कि खुद को उरुस्तुए दौरा समझते हैं, इमरान खान पर किस तरह की तनकीद किया करते हैं बिलो दी बेल्ट, उनकी जानिब से इस सिग्नेटरी मंसूबे को रोक दिया जाना क्या जाहिर करता है कि ऐसा मंसूबा कि जिसके तहत गरीब अवाम हेल्थ की सहूलियात उठा रहे थे। और आलमी बैंक का जो है वो आलमी बैंक और दीगर कसीरुलजहती इदारों के तावन से जारी अलमियाती फंड के प्रोग्राम के तहत चारों सूबों को रवां बरस 800 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के हवाले करने होंगे ताकि मालियाती खसारे से बचा जा सके, बजट के अहदाफ में तवाज़न बरकरार रखा जा सके। यानी इस वक्त अवाम के ऊपर IMF के कहने के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और सब्सिडी अगर ख़त्म की जा रही है तो इस अहम तरीन मनसूबे के ऊपर। और वो लोग जो ये दावा किए करते थे कि जनाब मेगा प्रोजेक्ट दिए, चाहे लाहौर की जनाब अली जो है वो ट्रेन हो, इस्लामाबाद का मनसूबा हो, जनाब अली दीगर मनसूबे हो मेट्रो ट्रेन के, अब ये बात उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि प्रायोरिटी क्या चीज़ होती है। हेल्थ और एजुकेशन के मंसूबे ख़त्म किए जा रहे हैं और ऐसे मंसूबों के ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं जिनके ज़रिए फौरी तौर पर कुछ ना कुछ जाहिर करके आवाम से वोट हासिल किया जा सके। पहले से मौजूद ये मंसूबा पंजाब के 36 अजला की 30% आबादी यानी 85 लाख ख़ानदानों का अहाता करता था। फिर पंजाब की जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसकी ये पूरी कोशिश थी कि इनको अजला की 100% आबादी तक बढ़ाया जाए। इस हवाले से प्रैक्टिकल जो इक़दाम हैं वो उठा लिए गए थे, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख ख़ानदानों को शामिल करना था। और मनसूबे में शामिल सूबे भर के 294 अस्पतालों के बरक्स 400 से ज़ायद अस्पतालों को इस मनसूबे में शामिल करने का तसव्वुर पेश किया गया था। बज़ाहिर ये 7 अजला के अदद शुमार की बुनियाद पर डिज़ाइन किया गया, बाद में फिर इसे 36 अजला तक जो है वो बढ़ा दिया गया था। सोशल हेल्थ इंश्योरेंस का ये शानदार मनसूबा था जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो अवाम हैं उन तमाम तर मसाइल से निजात हासिल कर सकते थे जो कि गुज़श्ता 75 सालों के अंदर पाकिस्तानी अवाम को दरपेश थे। तो जनाब ये है वो प्रायोरिटीज़ मौजूदा हुकूमत की, और आने के बाद किस तरह से पीडीएम की मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी, ये इसके सबूत हैं जो आपके सामने रखे गए। और कल मैंने गोश गुजार किया था आपके सामने कि कुदरत की तरफ से एक अलार्म भी है। इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में शायद अवाम ये भूल गई थी कि गुज़श्ता 70 बरसों में
کن ظالموں نے ان کے اوپر حکومت کی، پاکستان کو، پاکستانی عوام کو کہاں پر پہنچا دیا گیا۔ اور اس وقت جو لوگ عمران خان کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی تھے، شاید اب 10 ماہ کے اندر اس پی ڈی ایم کے موجودہ سیاسی مافیا کا پاکستانی سیاست میں ان کی دوبارہ غیر آئینی اور غیر قانونی انٹری ایک بار پھر ان کو عمران خان کی یاد دلا رہی ہے۔ اور بلا شبہ اگلے الیکشن کے دوران، جب اگلے الیکشن میں یہ ووٹ کرنے جائیں گے پاکستانی عوام، تو پھر اس وقت ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ جناب پہلے کون لوگ ظالم حکومت کرتے رہے، پھر 3.5 سال عمران خان کے بھی سامنے رکھیں گے، اور پھر اس موجودہ پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت کے جو 10 ماہ ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہوں گے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان اطلاعات کے مطابق حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ انہوں نے تبدیل کر دی ہے۔ 7 فروری کو پہلے یہ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہونا تھی، اب 9 فروری بروز جمعرات کو یہ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ اور موجودہ امپورٹڈ حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے 3 فروری کو اہم قومی چیلنجز پر تمام قومی سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو بھی مدعو کر رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز کے ذریعے پہلے یہ دعوت دی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ خبریں آئیں کہ سردار ایاز صادق کی جانب سے پرویز خٹک کو ٹیلی فون کر کے، اسد کیسر کو ٹیلی فون کر کے زبانی کلامی یہ دعوت جو ہے وہ دی گئی۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ 30 جنوری کو پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں دہشت گردی کے واقعے میں 101 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد عسکری قیادت کے کہنے کے اوپر، ان کی تجویز کے اوپر موجودہ امپورٹڈ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جو تمام قومی قیادت ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا جائے۔ لیکن ایک بات اس میں بڑی دلچسپ اور انتہائی اہم ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، 75 سالہ سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس وقت حکومت کے اندر پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ 14 کے قریب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں، اور تنہا پاکستان کی واحد اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف فینامنا ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہمیشہ سے اگر حکومتی جماعت ایک یا 2 پارٹیوں کی حکومت پر مشتمل ہوتی ہے تو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ درجن بھر ہوا کرتی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے 4 6 8 10 12 11 پتہ نہیں کتنی جماعتیں اسلامی جمہوری اتحاد، قومی اتحاد سے لے کر ہمیشہ سے 10 سے زائد جماعتیں اپوزیشن اتحاد کا حصہ رہیں، حکومت میں 1 یا 2 جماعتیں رہیں۔ لیکن اب یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جو کہ عمران خان کی ریکارڈ ساز، تاریخ ساز جو ان کی شخصیت ہے، ان کے باعث عمل میں آیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن صرف ایک شخص پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے سربراہ اور پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کے اندر درجن بھر سیاسی جماعتوں سے زائد سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ اب ایسے موقع کے اوپر یہ پوچھنا حق بجانب ہوگا کہ تمام تر سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تو حکومت کے اندر شامل ہیں، تو پھر آپ کس بات کی آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو وہ اپنے ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کچھ اپنے ایسے مسائل جو کہ جو ہے وہ گزشتہ 10 ماہ سے وہ حل نہیں کر سکے ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، ایک میسج دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، کیونکہ IMF کی جانب سے بھی دبے الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے عمران خان کی جو ہوگی، ان کی طرف سے واضح کیا گیا کہ اس کی جانب سے بھی گارنٹی ضروری ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر عالمی مالیاتی ادارے، عالمی تنظیمیں اس وقت پاکستان کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ مستقبل کے تمام تر جو انتخابات کے حوالے سے ہونے والے تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتہائی آسانی کے ساتھ صاف اور شفاف انتخابات کی صورت میں پاکستان کی اگلی حکومت سنبھالے گی، اور یہ معاملہ 2/3 اکثر تک بھی بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اسی ماحول کے اندر بار بار ہینڈلرز کی طرف سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے اوپر سے جو ہے وہ مذاکرات کی میز کے اوپر لایا جائے، عمران خان سے بات کی جائے۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ چکا کہ درجن بھر تو اس وقت یہ کوششیں ہوئیں جب جو سابق آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ جب پاکستان کے آرمی چیف تھے، بلکہ جاتے جاتے آخری 72 گھنٹوں میں بھی ان کی جانب سے کوششیں ہوئیں، لیکن عمران خان کا صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پہلے انتخابات کا اعلان اور اس کے بعد کوئی بھی دیگر معاملہ۔ اب بھی یہی کوشش کی گئی، عمران خان کے سامنے کچھ مطالبات رکھے گئے، کہا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات نہ کرائی جائیں، خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات نہ کرائی جائیں، رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات نہ کرائی
جائیں. نواز شریف کے جو کیسز ہیں اس میں وہ ریلیکسیشن چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عدلیہ سے ایسا فیصلہ آئے تو سیاسی طور پر اس کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو. یہی وہ ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر پھر یہ بھی آفر کی گئی کہ انتخابات سے پہلے جو سیکیورٹی فورسز جو پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ISI کے سربراہ ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور پھر عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ کہنا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو انتخابات کی تاریخ دے دیتے ہیں, آپ یہ مطالبات تسلیم کر لیں. جب یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد دہشت گردی کو بہانہ بنایا گیا اور دہشت گردی کے فوراً بعد یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس موجودہ قومی قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. یہ دیکھیے جناب ہم دعوت دے رہے ہیں. حالانکہ دعوت دینے کے اگلے ہی روز شہباز شریف موصوف فرمانے لگے کہ میں نے اس شخص کو بھی دعوت دی ہے. طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے ہاتھ بھی ملانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اب ایسے ماحول کے اندر یہ دعوت دی گئی اور پھر اس کے حوالے سے جو اطلاعات آئیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ دعوت دے دی گئی ہے. جو ہے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ سردار ایاز صادق نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور PTI کے رہنما اسد کیسر کو جو ہے وہ دعوت نامہ بھجوا دیا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے آل پارٹیز کانفرنس کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ باقاعدہ طور پر EPCA کے حوالے سے تاحال تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے میڈیا پر دہشت گردی کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس اور تحریک انصاف کی شمولیت کی دعوت دی, لیکن ابھی تک اس ضمن میں تحریک انصاف کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. باقاعدہ دعوت نامہ ملا تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کے اوپر غور کریں گے. اور پھر اسی اہم ترین معاملے کے اوپر جب فواد چودھری نے یہ بات کی تو اسد عمر نے بھی ایسا کہا کہ ایک طرف تو ان کو دعوت نامے دیے جا رہے ہیں, ماحول بنایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ جاری ہے. اسی قسم کا کچھ بیان جو ہے وہ فاروق حبیب کی جانب سے بھی سامنے آیا اور اسی قسم کا جو بیان ہے وہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی سامنے آیا. فاروق حبیب نے تو یہ کہا کہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے, عمران خان کی کال پر ملک بھر کی جو جیلیں ہیں وہ بھر دیں گے. پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے. جنرل باجوہ آج آ کر جواب کیوں نہیں دیتے ان کے متعلق جن کو لا کر انہوں نے بٹھا دیا. اور شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ کیا مریم بی بی معیشت کی سرجری کے بارے میں بتانے آئی تھیں. ملتان کا انہوں نے دورہ کیا تھا جس پر جواب دیا شاہ محمود قریشی نے کہ جناب آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گرفتاریاں کریں گے, غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریاں جاری ہیں, اور دوسری جانب پھر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی جو ہے وہ بلانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. پرویز خٹک نے کہا کہ جتنی گرفتاریاں کرنی ہیں کر لیں, چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. نوشہرہ میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ PDM انتقامی کارروائیاں کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. فواد چودھری کے بعد شیخ رشید کی بھی جو گرفتاری ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. دوسری جانب فواد چودھری بھی حکومت پر برسے جیلم میں انہوں نے کارکنوں سے خطاب کیا اور کہا کہ جناب من گھڑت جو مقدمات ہیں ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ چیئرمین PTI کے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر ہم ہر وقت حاضر ہیں اور ملکی مسائل کا جو واحد حل ہے وہ صرف اور صرف جناب انتخابات ہیں. دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مریم نواز ہو, حمزہ شہباز ہو, کس قسم کی VIP جیل انہوں نے جیلوں کے اندر جو ہے وہ کاٹی اور کس قسم سے گھروں سے ان کے کھانے آتے رہے جو ہے وہ آتے رہے, لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ نے شیخ رشید کے لیے گھر سے جو آیا ہے وہ کھانا واپس کر دیا, اس کو جو لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. اور دوسری جانب اس قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب نون لیگ نے تو بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کس طرح سے جیل کاٹ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی بڑا فیصلہ, شیخ رشید کے خلاف کراچی اور ہب میں درج جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کارروائی سے روک دیا گیا. اور شیخ رشید کے وکیل نے بتایا کہ عدالت نے تھانہ اپارہ کی طلبی کے سمن پر مزید کارروائی سے روکا تھا, لیکن پولیس نے اسی درخواست پر مقدمے کا اندراج کیا اور گرفتاری کی. ایک اور FIR کراچی میں درج کی گئی اور اس کے بعد جب شیخ رشید جس وقت حراست میں تھے اس وقت جناب یہ سب کچھ کیا گیا. اور جسٹس طارق محمود کا جہانگیری کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سلسلہ رکے گا کہاں. آپ نے سیکٹری انفارمیشن MDTV کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے تھے, اب بھی وہی کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے. ذرا سوچیں, خاتون سیکرٹری انفارمیشن کو بڑبیر پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تو کیا ہوتا. یعنی طارق جہانگیری کی جانب سے بھی ماضی کی جو مسائلیں ہیں وہ سامنے رکھی گئیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں معاملات میں کیا فرق تھا, کس قسم کا فرق تھا. معیشت کی بات کریں تو انٹر بینک میں روپے کی قدر میں 5 روپے 48 پیسے کا مزید اضافہ ہو گیا اور ڈالر جناب اس وقت جو ہے وہ 271 روپے اس کی جو قیمت ہے وہ جناب اس وقت چل رہی ہے. اوپن مارکیٹ کے اندر 300 روپے سے بھی زائد ہے.
اور اسی دوران یہ جب اہم ترین معاملات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اہم ترین دورے پر برطانیہ میں موجود ہیں۔ 5 روزہ ان کا دورہ ہے اور برطانوی وزارت دفاع کے حکام سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ وہ 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس میں بھی وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں، اور جو مشترکہ میزبان ہے برطانیہ کے آرمی چیف ہوں گے، اور جناب جو جغرافیائی سیاست ہے، علاقائی استحکام ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ 5 سے 8 فروری تک یہ ویلنگٹن پارک میں ہونے جا رہی ہے، اور جنرل عاصم منیر اپنے دورے کے اختتام پر ایک سیکیورٹی تھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے۔ آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا باقاعدہ برطانیہ کا سرکاری دورہ ہے۔ یہ ہے جناب پاکستان کے اندر اس وقت ماحول، اور 9 فروری کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس حوالے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی واحد، اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے PDM کی جانب سے، PDM کی حکومت کی جانب سے، ان کے پاس جو ایک آخری آپشن 72 گھنٹوں کا موجود ہے کہ ان 72 گھنٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر آل پارٹیز کانفرنس میں وہ شرکت کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں۔ یہی جناب جو ان کا فیصلہ ہے ان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم ترین چیزیں طے کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔